अस्सलाम वालेकुम जी, हम लोग इधर सियाटल में मौजूद हैं. वी आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम एंड वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अ पर्पस दैट इज़ गांधी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग डैलस. तो साथ ही हमने कहा कि एक वीडियो भी बना ली जाए, कुछ बातें शेयर कर ली जाएं आपसे. और मेरे साथ मौजूद हैं जी, खुद ही बता दें ना, हसन इलियास भाई, जो कि तालिब इल्म भी हैं दीन के, और बड़ा लंबा इनका पस मंज़र है. खैर इंट्रोडक्शन तो बार बार क्या कराना है. मुझे आज ये बताएं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, कि गामदी साहब पे एतराज़ ये है कि उन्होंने दीन को इल्म और अक़ल की बुनियाद पे ख़ुद समझने की सही की. हालांकि पॉपुलर तासुर ये है कि आप कुरान को, अल्लाह ताला के कलाम को उलमा के ट्रेडिशनल फ़हम के बगैर ख़ुद नहीं समझ सकते. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह हज़रत अली का भी कॉल नकल किया जाता है कि उन्होंने कहा अगर दीन की बुनियाद अक़ल पर होती तो पाँव का मसा ऊपर से नहीं नीचे से होता. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ज़ौक़ को दाद देता हूँ कि इतने अच्छे मौसम और इतने खूबसूरत मंज़र में बिल्कुल आपको ये खुश्क सा मौजू ही देखे ना, अल्लाह ताला जो अपने आप को अल-मुसव्विर कहते हैं, तो ये है अल्लाह ताला की मुसव्वरी का शाकार. तो खैर, सवाल बड़ा अहम है आपका. लोग बिलुमूम ये समझते हैं कि मज़हब एक बेशऊरी में मान लेने की चीज़ है, ईमान बिल गैब, ईमान बिल गैब, और आप लोगों ने उन चीज़ों को मानना है जिन पर आप सवाल नहीं कर सकते, या आप में वो सलाहियत ही नहीं है कि आप सवाल कर सकें. तो मज़हब क्या है, कैसे माना जाएगा, उसके जो दावे हैं उनके पीछे क्या दलाइल हैं, इसका फ़ैसला ख़ुद मज़हब ने करना है, किसी इंसान ने नहीं करना. हमें ये किसी इंसान ने नहीं बताना कि मज़हब बेअक़ली की बुनियाद पे माना जाएगा, अक़ल की बुनियाद पे माना जाएगा, अंधी तक़लीद की बुनियाद पे माना जाएगा. बल्कि मज़हब के जो सोर्सेज़ हैं उनको पढ़ के हमें ये दरियाफ़्त करना है कि ख़ुद मज़हब अपनी बात कैसे पेश कर रहा है. सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपने कहा. क्या मज़हब ने हमें ये कहा है कि तुम्हें जो अहकामात अल्लाह देते हैं उनको बेशऊरी में मानो? आपने दो मिसालें दी, लोग बिलुमूम यही पेश करते हैं. कुरान मजीद ने कहा है भी ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं. कुरान मजीद की बात को बिलुमूम बिल्कुल गलत समझा गया है. अच्छा, ये एक एतराज़ का जवाब है. जिस वक़्त यहूद ने ये कट हुज्जती की कि अल्लाह ताला ने उनको आफाक में, अनफुस में, फिर पै दर पे अंबिया भेज के अपनी मायत का ज़हूर, अपनी सदाकत, अपनी दैनूनत बता दी कि मैं मौजूद हूँ, फिर भी उन्होंने कहा कि हम बिन देखे नहीं मानेंगे. तो अल्लाह ताला ने उनको ये कहा है कि वो लोग जो बिन देखे मानते हैं, बेसमझे नहीं हैं, बिन देखे हैं, यानी गैब में होते हुए. तो इंसान को अल्लाह ने जो सलाहियत दी है, वो सलाहियत यही सलाहियत है कि वो चीज़ों को देख कर वो मालूम से नामालूम का सफ़र तय करता है. हमारे उस्ताद मौलाना अमीन हसन इस्लाही बड़ी अच्छा एक बात फरमाते थे कि आदमी के ज़की और फ़हीम और आदमी के ज़हीन होने की अलामत यह है कि जब वो हाईवे पे गाड़ी चला रहा हो और उसको गैंग नज़र आए तो वो रफ्तार आहिस्ता कर ले, क्योंकि वो ये जानता है कि पीछे कोई बच्चा भी भाग के आ रहा हो. तो हम धुएँ को देख के आग को समझते हैं. तो कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जो सारी निशानियाँ रख दी हैं, खुदा ही की निशानी है. तो देख के तो भैंस भी मान लेती है. तो कुरान मजीद ने इस गलत जाम और दावे की तरदीद की है कि यहूद जो ये मुतालबा कर रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद मुतालबा है. दूसरी मिसाल आपने सैयदना अली की दी. ये कौल अगरचे सैयदना अली से सही तरह साबित है नहीं है, हमारे सामने तो उन्होंने नहीं कहा, तारीख़ की किताबों में आ गया है, लेकिन ये बात अपनी हकीकत में बिल्कुल गलत है कि अगर आप मसा करते हैं तो मसा आपको पैरों के नीचे करना चाहिए. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मसे में आप सफाई नहीं कर रहे होते, मसे में अलामती इज़हार कर. और वज़ू का मकसद भी सफाई नहीं है. सफाई तो आपके जिस्म पे कहीं और गंद गलाजत लगी हो तो आपने अलग से साफ़ करना है. तो वो अलामती इजहार, और इजहार हमेशा ज़ाहिर पर ही होता है. तो गामदी साहब के बारे में जो आपने शुरू में बात की, लोग बिलुमूम ये कहते हैं कि उन्होंने दीन को अक़ल के तहत कर दिया है. देखिए, दीन के आकाम को एक तरफ रख दीजिए. दुनिया में जब हम किसी को कोई हिदायत देते हैं, क्या एक ज़हीन आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि वो बेअक़ली की बुनियाद पर होगी? तो हम खालिक के कायनात के बारे में कैसे कह सकते हैं कि उसने हमें हिदायत दी और उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, कोई नस्बुलैन नहीं है, कोई आदर्श नहीं है? जी, सवाल ही पैदा होता है कि क्या हम इस पोजीशन में हैं? देखें, दीन के मामले में सिर्फ़ एक इंसान है जिनसे डिसएग्री नहीं किया जा सकता, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात. क्योंकि उनके पीछे खुदा है, यानी कि उनको डायरेक्ट अहकामात आ रहे हैं खुदा की तरफ से. लेकिन उनके बाद एक उलमा का सिलसिला, एक ट्रेडिशन है पूरी जो 12-13 100 साल से चली आ रही है,
تو اختلاف وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ اپوزٹ سائڈ سے یہ تنقید آتی ہے کہ دیکھیں علماء کا فہم جو پچھلے 1200 سال سے چلتا آ رہا ہے یا 1300 سال سے، اس کے تحت کیا ہم سمجھیں گے، یا پھر آج آپ آ کے اگر ایک نئی بات کرتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے غلط ہے غلط بحث ہے، لیکن یہ انحراف کیا شرعی طور پہ دینی طور پہ کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ علم اور عقل کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی تنقید آتی ہے کہ اچھا جی باقی ساروں کا علم اور عقل جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، اور آج غامدی صاحب کو ہی سرٹن باتیں جو ہے اس طرح سمجھ آ رہی ہیں جو پہلے کسی کو نہیں آئیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کے قریب تھے۔ اگر وہاں سے کوئی بات آتی ہے اور غامدی صاحب کچھ اور کہتے ہیں تو پھر یہ تو تضاد نہ ہوگا؟ دیکھیے، دین کی باتوں کو کیسے سمجھا جائے گا، اسی طرح جس طریقے سے دنیا کے اندر ہر علم اور فن کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کیا کرتا ہے، ایک عام آدمی اہل علم کی رہنمائی ہی میں مختلف سورسز کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن یہ رہنمائی ہوتی ہے، اس رہنمائی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اندھے مقلد بن گئے ہیں اور آپ نے اپنی باگ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، اب وہ جو کچھ آپ سے منوانا چاہے گا وہ منوا لے گا۔ لوگ عام طور پہ مثال دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو اگر بیماری ہو تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، اور آپ کو اگر بلڈنگ بنانی ہو تو انجینئر کے پاس جاتے ہیں نا۔ تو دین کا جو بھی مسئلہ ہے، دین کی جو بھی ہدایت ہے، وہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس میں دوائی لینے جاتا ہوں، وہ میں کھا لیتا ہوں، انجینئر کے پاس میں بلڈنگ بنوانے جاتا ہوں، یہاں مجھے اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں دین کی بنیاد پہ۔ اور اگر میں ڈاکٹر کے پاس سر کا درد لے کے جاؤں اور وہ کہے میری ٹانگ کاٹنی ہے، تو کیا میں اندھی تقلید میں یہ بات مان لوں گا اس لیے کہ وہ زیادہ جانتا ہے مجھ سے؟ پوچھنے کا تو حق ہے، تو کیوں مجھے سمجھایا جائے؟ میں سوال کروں گا، میں ان سے سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو اہل علم جس طریقے سے خود بڑے علماء کا فہم اخذ کرتے ہیں، لوگ عام طور پہ کہتے ہیں عام آدمی عربی نہیں جانتا، اور بزرگ اور علماء اور اکابر وہ عربی زبان جانتے ہیں اور صحابہ کے فہم تک ان کی رسائی ہے۔ تو صحابہ کا فہم بھی اسی زبان میں تھا جس زبان میں قرآن مجید ہے۔ تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے یا اس پہ غور نہیں کر سکتے، لیکن امت کے اجماعی فہم کو مانیں، تو اجماعی فہم کو ماننے میں بھی وہی رکاوٹ ہے جو قرآن کو پڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ وہاں بھی زبان ہے، وہاں بھی زبان ہے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ صاحبان علم ہمیشہ سے اپنی بات کو دلائل کی بنیاد پر بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ کبھی امام صاحب کی بات پڑھیں، امام حنیفہ کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہم جو رائے دے دیں اس رائے سے انحراف یا اختلاف ممکن نہیں ہے۔ امام مالک کو تو لوگ کوٹ کرتے ہیں نا کہ کہا رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات والا صفات ہے کہ جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو عام آدمی کیا کرتا ہے؟ عام آدمی سب کو سنتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ان چیزوں کے درمیان تفریق کرے۔ اگر اللہ نے اس کو یہ صلاحیت نہ دی ہوتی تو قرآن مجید عام آدمی کو خطاب کیوں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کو دین کیوں پیش کرتے؟ یہ عام آدمی ہی ہے۔ اور میں ایک اور بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عام آدمی میں صلاحیت نہیں ہے سمجھنے کی، تو علماء میں تو صلاحیت ہونی چاہیے سمجھانے کی ہونی چاہیے، وہ تو سمجھائیں اس کو۔ اگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے، لیکن اس طرح یہ بھی ایک اعتراض ہے، اس کے بعد ہم کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ویڈیو زیادہ لمبی ہو، کہ اس طرح تو اگر ہر انسان کہے گا کہ میری سمجھ میں یہ ہے، میری سمجھ میں یہ ہے، لیکن وہ سمجھ کو پیش کرے گا نا، وہ سمجھ کو پیش کرنے کے بعد اس کی کوئی دلیل دے گا۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت کو یہ اٹھاتا ہے آدمی، اور وہ اٹھانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف اہل علم کی رہنمائی، ظاہری بات ہے آپ کو سب سے پہلے زبان جاننی ہے، آپ زبان جانے بغیر تو کسی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو آپ اہل علم کی رہنمائی میں سفر طے کرتے ہیں، تو آپ کو کسی صاحب علم کی رائے زیادہ معتبر لگی ہے تو آپ اس کو پیش کریں گے۔ وہ پیش کرنے کے بعد اس کو قرآن مجید کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ ایک کلام ہے، وہ ایک زبان میں ہے، اس کے الفاظ ہیں، اس کا ایک سیاق ہے، اس کے جملوں کے در و بست ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ شیکسپیئر کے کلام کی کوئی عبارت اٹھا کے اپنے بزام خواہش کوئی معنی اس کے اندر داخل کر دیں، تو یہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو علماء کو اس سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اپنی بات کو، میں آپ سے ایک آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کام پہلے تو بہت لمبے عرصے تک ہوتا چلا گیا، لیکن یہ جو دور ہے یہ عصر حریت ہے اور عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم، لبرٹی، آزادی۔ لوگوں کو اگر آپ یہ کہہ کر آپ سنپ کر دیں گے، شٹ اپ کال دیں گے، تم نہیں جانتے، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی بات کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ ان کو قائل کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہمارے دلائل ہیں۔ تو غامدی صاحب کیا کرتے ہیں؟ غامدی صاحب نے دین کے کسی حکم کے بارے میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں اضافہ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں نے اس کو اس درجے میں سمجھا ہے، یہ اس کے دلائل ہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ ان دلائل سے اختلاف کریں۔ وہ کبھی نہیں کہتے کہ چونکہ میری رائے ہے، میں نے 50 سال عربی سیکھی ہے، میرے بڑے اساتذہ تھے، لہٰذا مجھ سے انحراف کرنا تمہیں گناہوں کی گھاٹی میں لے جائے گا۔ تو میں اپنے علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ عام آدمی کی صلاحیت پر
کبھی یہ قدغن مت لگایا کریں. وہی عام آدمی ہے جو آپ لوگوں کو اپنے معاشرے میں الگ سے دین پر کام کرنے کے لیے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اس عام آدمی کی تحقیر اللہ نے نہیں کی تو علماء کو بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے یہ بھی ہمارے خیال میں کہ ڈس ایگریمنٹ پھر ایک خوبصورت چیز بن جاتی ہے کہ ہر انسان دین کو جس طرح سمجھتا ہے وہ دلائل کے ساتھ پیش کرے. اس سے ایک بڑی ہیلدی بحث جنم لیتی ہے اگر اس سے نفرت کا پارٹ نکال دیا جائے. اور تمام علوم کی طرح یہی رویہ پھر اس علم کی بھی گروتھ کا سبب بنتا ہے. ایک آخری چیز، سیکنڈ لاسٹ ایکچولی، لیکن جلدی سے میں اس کا جواب چاہوں گا. پھر یہ جو کچھ احادیث پریزنٹ کی جاتی ہیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے کہ میری امت کبھی کسی ضلالت پر اکٹھی نہیں ہوگی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ساری امت یا میجورٹی آف دی امت کسی بات پر متفق ہو گئی ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے اجماع کو بھی دین کا ایک سورس قرار دیا گیا. تو پھر ان روایتوں کے بارے میں کیا رویہ آپ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، دین کا سورس کیا چیز بن سکتی ہے، کیا چیز نہیں بن سکتی، اس کو فیصلہ کرنے کی جو اتھارٹی ہے وہ روئے زمین پر ایک ہی ہستی اور شخصیت کے پاس ہے، اور ان کا نام ہے محمد رسول صلی اللہ اللہ. علیہ وسلم. وہ بتائیں گے مجھے کہ کیا دین ہے کیا نہیں ہے. اب کچھ لوگ اگر کسی چیز کو دین کا سورس بنانا چاہتے ہیں، جو دلائل وہ پیش کرتے ہیں میں ان کا جائزہ لوں گا. تو یہ جو روایت بالعموم پیش کی جاتی ہے جس کا آپ نے ترجمہ کیا، حدیث ہے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، اگرچہ حدیث کی امہات میں اس کو قبول نہیں کیا گیا. یعنی یہ بھی بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ جو چیز دین کا سورس اور ریفرنس کی دلیل بنتی ہے وہ خود جن کو آپ دین کا سورس کہتے ہیں ان کو اس طریقے سے پیش نہیں کرتے. لیکن اس روایت میں ہرگز وہ بات بیان نہیں ہوئی جو اس سے اخذ کی جاتی ہے. کہا گیا میری امت ضلالت پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. ضلالت اور علم اور اختلاف رائے کی غلطی یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور جو دوسری چیز اس میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ کبھی جمع نہیں ہوگی، ہمیشہ کچھ لوگ رہیں گے جو صحیح بات کرتے رہیں گے. تو لوگوں نے اس کا کیا کیا کہ مفہوم مخالف لے لیا. چونکہ جمع ہو گئے ہیں لہٰذا اب وہ گمراہی پر نہیں ہو سکتے. تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ غامدی صاحب کی آراء کے خلاف اگر کسی نے رائے اپنائی ہے تو وہ گمراہ ہے. تو ہمیں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے لوگوں کو. ہمیں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے. ہمیں بھی آپ یہ کہیں کہ دیکھیں آپ کی یہ غلطی ہے. اور غلطی منوانا دنیا میں سب سے آسان کام ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے استدلال کی طاقت کھڑی ہوتی ہے. آپ استدلال کریں، آپ لوگوں کو ڈرائیں نہیں کہ تم اس گروہ میں ہو جس کے بارے میں یہ پیشن گوئی تھی، اس گروہ میں ہو. آپ ہماری علم کی غلطی ہم پہ واضح کریں. تو یہ بالکل بے بنیاد ایک اضافہ ہے دین کے اوپر جس کو کہہ دیا گیا ہے. غامدی صاحب کا ایک آرٹیکل ہے جماعت کے اوپر، اس کو ضرور پڑھیں. قرآن مجید کی ایک آیت سورہ نساء کی اور یہ حدیث جس سے ایک غلط استدلال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو قائم شدہ تصورات ہیں آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. دین میں ہرگز ایسی کوئی چیز نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال ہے یہاں پہ نشست آج کی ختم کرتے ہیں، اور اگلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ جو سورسز ہیں دین کے جو ٹریڈیشنلی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، قرآن، سنہ، قیاس، اجماع اور احادیث، ان سے کیسے ڈفرینس آف اوپینین ہمارے ہاں کیا پایا جاتا ہے سورسز کے حساب سے، اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ٹل دین اللہ تعالیٰ کی مصوری بھی ہم انجوائے کرتے ہیں ذرا. اور آج بڑا مزہ آیا کہ سیاٹل میں بیٹھ کے ہم اللہ کی بات کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزادیاں ہیں جو آج کے معاشرے میں ہمیں ملتی ہیں. تو سی یو نیکسٹ ٹائم. تھینک یو سو مچ اینڈ may Allah bless all of you.